سنی رنگلی تے خون دیا تاریاں سنی رنگلی تے خون دیا تاریاں گناہگارو آجو ہائے گناہگارو آجو یسوع جمالیاں سنی رنگلی تے خون دیا تاریاں سنی رنگلی تے خون دیا تاریاں سنی رنگلی تے خون دیا تاریاں گناہگارو آجو یسوع جمالیاں سنی رنگلی تے خون دیا تاریاں سنی رنگلی تے خون دیا تاریاں گناہگارو آجو گناہگارو آجو یسوع جمالیاں
Praise the Lord. सारी इज्जत और सारा लाल हमारे खुदा यीशु मसीह को मिले. Activate your blessing. अपनी बरक़ात को मुतहरिक करें. और आज इसका चौथा सरमन होगा. और बता चुका हूँ blessings and prosperity. ग्रीक में इब्रानी में जो इसका रूप बनता है शलोम के मानों में है, कंप्लीटनेस के मायनों में है, साउंडनेस के मायनों में है. किसी की जिंदगी साउंड है, मजबूत है, पायदार है, कामलियत की तरफ है, कंप्लीटनेस जिस जिंदगी के अंदर है, हम उसे कहते हैं प्रॉस्पर, खुशी. कैसे एक्टिवेट हमारी जिंदगी में होती है मैं आपको बता चुका हूं. बाय आस्किंग, यानी मांगने से. और इसमें मैं बता चुका हूं कि किस तरह पर यबीस ने मांगा, जब रूप में मांगा, खुदा ने उनको दिया. हन्ना ने मांगा. तो ये मांगने से होती है, या मांगने से ये एक्टिवेट हो जाता है. लास्ट टाइम बताया ब्लेसिंग्स बाय ओबीडियंस. ये फर्मा बरदारी से हमारी जिंदगी में खुदा की बरकत एक्टिवेट होती है. नाफरमानी से ये इनएक्टिव हो जाती है. और फिर सारी कोशिशें करने को बेफायदा होती है. हर एक शख्स ये चाहता है कि वो प्रॉस्पेरिटी हासिल करे. हर एक शख्स ये चाहता है कि वो उसकी जिंदगी के अंदर ब्लेसिंग्स और वो खुशी, वो फुर्ती वाली जिंदगी बसर करे. उसके अंदर पीस, अमन, सलामती, इत्मीनान. और फिर उसकी जिंदगी साउंड हो, साउंडनेस उसके अंदर पैदा हो, उसके अंदर कंप्लीटनेस हो. सो हर एक की ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है, आप सबकी ख्वाहिश है. लेकिन मांगिए, ये एक्टिवेट करें. और फिर ओबीडियंस को, ताबेदारी, फर्माबरदारी को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर आए. वो बाबरकत है. बाइबल कहती है जो सुनकर भूलता नहीं वो बरकत पाएगा. और मैं बताया था कि ओबीडियंस का मतलब ही है टू हियर अंडर. इसका मतलब है टू हियर अंडर, इसका मतलब है टू हियर अंडर, सुनकर लेना. जो शख्स सुनता नहीं वो अमल नहीं करता. इसलिए तो बाइबल फरमाती है कि ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के इत्तबा से. और आज जो सरमन आपके सामने लेकर आऊंगा वो है एक्टिवेट योर ब्लेसिंग बाय गिविंग. कैसे एक्टिवेट योर ब्लेसिंग बाय गिविंग. आपकी जिंदगी के अंदर खुदावंद की बरकत एक्टिवेट होंगी, मुतहरिक होंगी जब हम इस बात को समझेंगे कि हमें क्या करना है, गिविंग करना है, हमें देना है. यानी देने के जरिए से अपनी बरकत को मुतहरिक करना है. बाय आस्किंग, बाय ओबीडियंस एंड बाय गिविंग. देने से. आमेन. तो इन बातों को बड़े गौर से सुनिएगा ताकि हम अपनी जिंदगी के अंदर हर एक हिस्से में
اپنی برکات کو حاصل کر سکیں اور کہیں پر بھی ہماری برکات رک نہ جائے. Praise the Lord. اور ایک اور بھی سنیے گا، اگلی دفعہ جو سنڈے کو پانی کے بپتسمے ہوں گے، آپ اس کے لیے تیار ہیں، اور جنہوں نے پانی کا بپتسمہ لینا ہے وہ اس اگلے سنڈے میں ریڈی ہو جائے. Amen. Activate your blessing by giving. بائبل مقدس جو ہے یہ برکات کی تعلیم دیتی ہے، برکت کی تعلیم دیتی ہے. ایسا ہی ہے، آپ سٹارٹ ہی سے لے لیں، بڑھو بھرو زمین کو معمولو محکوم کرو. خداوند بائبل کا ان کو برکت دی، تو گویا شروع ہی سے خداوند کی خواہش یہ ہے کہ ہر ایک ذی نفس وہ بابرکت ہو، پراسپر ہو، اس کی زندگی کے اندر اطمینان ہو، خوشی ہو، سلامتی ہو، اس کی زندگی میں افراتفری نہ ہو، اس کی زندگی کے اندر پائیداری ہو، اس کی زندگی کے اندر کاملیت ہو، کمپلیٹنس اس کی زندگی کے اندر ہو. یہ جو برکت جو ہے یہ سائیکلک لا ہے، اس میں پایا جاتا ہے. یہ کیا کرتی ہے؟ سائیکل، جیسے گھومنے کا قانون آپ کو اس میں نظر آئے گا. اسپیشلی گیونگ کا جو قانون ہے اس میں کیا چیز پائی جاتی ہے؟ سائیکلک لا پایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی گھومنے کا. یہ کیا اور پھر کیسے سرکل آپ کو نظر آئے گا، سائیکل نظر آئے گی. مسیحی حلقے میں اس جو ٹرم استعمال ہوتی ہے وہ ہے لا آف ہارویسٹ. ٹھیک ہے، اگر ہم اس کو استعمال میں لیں کہ گیونگ کیا ہے، واٹ از گیونگ، تو ہم جو ہے بائبل میں یا کرسچینٹی میں اس کو کس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ لا آف ہارویسٹ ہے، کاشتکاری کا قانون ہے، یعنی بونا اور پھر کاٹنا. دنیا میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے کرما. ٹھیک ہے، یہ ہندوازم میں یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے جس میں کسی بھی اچھے اور برے کا نتیجہ ہے یا کام ہے. اچھا کیا اس کا رزلٹ، برا کیا اس کا رزلٹ ہے. اگر آپ سائنس کی روح سے دیکھیں تو اس میں کہا جاتا ہے کوز اینڈ ایفیکٹ. ٹھیک ہے، اس کا کیا ہے؟ کوز اینڈ ایفیکٹ ہے. کچھ جو سبب ہے اس کی وجہ ہے، وجہ اور اثر. آپ کوئی بھی کام اوریجن دیتے ہیں اور اس کا کیا آتا ہے؟ اس کا اثر آتا ہے، اس کا ایفیکٹ آتا ہے. سو یہ سائنسی روح کی روح سے ہے. عام اس کے لیے جو ہے آپ دیکھتے ہیں کہ استعمال جیسی کرنی ویسے بھرنی. ٹھیک ہے، جو کچھ آپ نے کیا وہی آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ ادا کرنا پڑے گا. جو بوئے گا وہی کاٹے گا. یہ دنیا کے اندر یہ عام چیزیں استعمال ہوتی ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ جو ریسیونگ، جو گیونگ اور ریسیونگ ہے، یہ خداوند کا قانون ہے جو اس نے زمین کی بنیاد رکھنے کے ساتھ ہی جو ہے یہ سٹارٹ کر دیا تھا. یعنی گیونگ اور ریسیونگ کے قانون کو خداوند نے جو ہے یہ رائٹ کیا تھا. یہ انسانوں کا رائٹ کرتا نہیں ہے. یہ کس کا قانون ہے؟ یہ خداوند کا ہے. یعنی جو اس سے یہ نکلا ہے، یعنی اس نے اس کو یا اس کا موجد ہے یہ گیونگ کا اور ریسیونگ کرنے کا. آمین. اور یہ بات کوئی مفروضہ یا نظریہ بھی نہیں ہے جو ہے دنیا کے اندر یا اس زمین کے اوپر جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے، یوز ہو رہا ہے. اور یہ خداوند نے کہنے چاہیے کہ اس زمین کے اوپر یہ قانون لاگو کر دیا. اس کائنات کے اندر زمین اور آسمان میں یہ قانون لاگو ہے.
یہ طے شدہ قانون ہے کس چیز کا؟ گیونگ کا اور ریسیونگ کا. چاہے ہم اس سے واقف ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ قانون موجود ہے. ہم اس قانون سے جو ہے وہ منہ نہیں موڑ سکتے یا اس کو رد نہیں کر سکتے ہیں. اگر ہم اس سے ناواقف ہوتے ہیں یا اس کو رد کرتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے ہم برکتوں سے محروم ہو سکتے ہیں یا جو ہے اپنی برکت کھو سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ یا اس برکت کو حاصل کرنے سے ہم ناواقف رہ سکتے ہیں جو ہماری برکتوں زندگی میں ان برکتوں کا حصہ ہونا چاہیے. آمین. سو بائبل مقدس بیان کرتی ہے دوسرا کرنتھیوں اس کے 9 باب اس کی 6 آیت میں، یہ پولس کا کہنا ہے لیکن بات یہ ہے کہ جو تھوڑا بوتا ہے وہ تھوڑا کاٹے گا اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا. اور بعض دفعہ جب ہم تھوڑا بوئیں تو زیادہ بھی کاٹ سکتے ہیں. آمین. اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ خدا کی برکتیں ہماری زندگی میں وہ جاری ہوں یا ہم اسے حاصل کریں تو ہمیں دینے کے لیے تیار ہونا ہوگا. آپ اس وقت تک بابرکت زندگی بسر نہیں کر سکتے اگر آپ صرف ریسیونگ کرتے ہیں. اگر ہم اپنی زندگی کے اندر خدا کی بڑی برکتوں کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ گیونگ اینڈ گیونگ. آمین. اگر کوئی شخص ریسیونگ کرتا رہے گا تو وہ پتہ کیا بنے گا؟ تو پوچھ سکتا ہے کہ وہ کیا بنے گا؟ نیچر بن جائے گی. اس زمین کے اوپر ایک ایسی جگہ ہے جو کیا کرتی ہے؟ دے اور دے. ٹھیک ہے؟ اور اس جگہ کا نام ہے ڈیڈ سی. ٹھیک ہے؟ اس کا کیا نام ہے؟ بحیرہ مردار جسے ہم کہتے ہیں، بحر مردار جسے ہم کہتے ہیں، ڈیڈ سی. وہ کیا کرتا ہے؟ دے اور دے. وہ اس کا پانی سالٹی ہے اور وہ پوائزنس ہے، وہ نمکین ہے اور پھر کیا ہے؟ وہ زہریلا ہے اور اس میں کسی قسم کی زندگی نہیں پیدا کی ہے. اس میں سے کیا کہا جاتا ہے؟ ڈیڈ سی. اور جہاں جو کچھ اس کے اندر جائے گا وہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیڈ ہو جاتا ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے. اس لیے سے وہ مردار ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ لیتا ہے ریسیونگ، وہ دیتا نہیں ہے. لہذا اگر کسی شخص نے اپنی زندگی کے اندر لائف دکھانی ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ گیونگ. ہاللیلویا. آپ کو معلوم ہے ہمارا خدا کائنات کا سب سے بڑا گیور ہے. آمین. اور اس لیے اس کے پاس اٹرنل لائف ہے اور وہ دیتا ہے، وہ بانٹتا ہے، وہ بکھیرتا ہے. آمین. لہذا اس کا مطلب ہے جو گیور ہے وہ لائف جو ہے اپنے اندر لائف رکھتے ہیں. جو بانٹنے والے ہیں وہ لائف رکھتے ہیں. جو روکنے والے ہیں بائبل مقدس میں لکھا ان کی پر لعنت آتی ہے. یہ امثال کی کتاب میں اس کے ساتھ یہ چھیڑنا تو بعد میں چاہتا تھا، لیکن سنیے کہ جو غلہ کو روک لیتا ہے خدا کی لعنت اس کے اوپر آتی ہے، کیونکہ وہ روکتے ہیں. جو دیتے نہیں ہیں، جو جاری نہیں کرتے ہیں،
ان کی زندگی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ لعنت آتی ہے. لیکن برکت کی ان کی زندگی کے اوپر آتی ہے وہ شخص جو دیتا ہے. لہذا ایکٹیویٹ یور بلیسنگز بائی گیونگ. دینے کے ذریعے سے آپ اپنی برکات کو کیا کر سکتے ہیں؟ متحرک کر سکتے ہیں اور زیادہ کر سکتے ہیں. آمین. ایک باپ پر برکت مسیح، ٹھیک ہے، وہ ایکٹیویٹ نظر آئے گا، وہ پھلدار نظر آئے گا، وہ دینے کے قابل اور پائیدار ساؤنڈ نظر آئے گا. زندگی رکھتا ہے، اس کے اندر زندگی نظر آئے گی. اور پھر سنیے، اس کی زندگی کے اندر اسپرٹ آف ڈیتھ نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس کے چوکیرد جو ہے نظر بھی نہیں آئے گی اور وہ بھاگ جائے گی، کیونکہ وہ بابرکت ہے، وہ دینے کی برکت رکھتا ہے. آمین. لہذا جو دینے کی برکت اپنی زندگی کے اندر رکھتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ بابرکت شخص ہے. اور چونکہ وہ برکت دیتا ہے اور اس بدلے میں خدا کی برکت، جو خدا کی برکت ہے اس کی زندگی کے اندر ظاہر ہوگی. وہ خدا کی بادشاہی میں کثرت کے بہاؤ کا سبب بنے گا. خدا کی بادشاہی میں کثرت سے ہم بولتے ہیں ابنڈنٹلی، جو ہے ایبنڈنس کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر رکھے گا، اس کے اندر سے بہاؤ نظر آئے گا. وہ خدا کی بادشاہت میں کثرت کے بہاؤ کا سبب بنے گا. اور جہاں پر کبھی کمی نہیں ہوتی ہے، کingdom of God میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. آمین. اس میں کوئی لیکنگ نہیں ہے. لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ جو زندگیاں گیور ہیں کہلاتی ہیں، وہ خدا کی بادشاہی کی کثرت کو اپنی زندگیوں کے اندر دکھاتی ہیں. اور یہی سبب ہے کہ جن ملکوں کے اندر جو ہے وہ فنڈنگ زیادہ اور انہوں نے جو ہے دینا شروع کیا، تو خدا کی بادشاہی وہ جو ہے اس کا بہاؤ جو ہے نظر آیا. اور ان ملکوں نے جنہوں نے جہاں سے یہ برکت نکلی ہے، دینے کی برکت نکلی ہے، وہ پراسپر ہوئے ہیں. وہ ان کی زندگیوں کے اندر، ان کے خاندانوں میں، ان کے ملکوں میں، ان کی زمینوں کے اوپر خدا کی برکت ٹھہر گئی ہے. آمین. کیونکہ وہ دینے والے بنے ہیں. لیکن ہمارے ملک کے اندر جو ہے یا ہمارے کلیسیوں کے اندر یہ حالت کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ شاید ہم اس سے ناواقف ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں شاید کہ ہم جو ہے ابتدائی چرچ کے نمونہ پر زندگی بسر کر رہے ہیں. لیکن آپ کو شاید علم ہو کہ ابتدائی چرچ نے ریسیو کیا، ٹھیک ہے، انہوں نے ریسیو کیا، لیکن جلد ہی وہ اس پیغام سے واقف ہو گئے کہ ہمیں دینا بھی ہے. آمین. لہذا انہوں نے کیا کیا؟ جب ریسیو کر لیا تو پھر دینا شروع کر دیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے خدا کی گوسپل جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے میں پھیلنا شروع ہو گئی. آمین. پریز دی لارڈ. لیکن اب کی حالت جب شاید ڈفرنٹ نظر آ رہی ہے. آج کل ریسیونگ کے اوپر جو ہے وہ کام چل رہا ہے اور دینے کے اوپر کام نہیں ہو رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے ہمارا ملک گرے لسٹ میں آنے کا سبب بھی یہی ہے کہ اس میں بہت فنڈنگ ہے. یہ جنرلی بات کر رہا ہوں کہ بہت سارے این جی اوز جو ہے یہاں پر ایکٹیویٹ ہیں، وہاں پر فنڈنگ بہت ہوتی ہے، لیکن جو ہے اس کا آؤٹ پٹ جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اس کا مطلب ہے ریسیو کیا لیکن دیا نہیں ہے. لہذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی آؤٹ پٹ نظر نہیں آئے تو یہ پیسہ پھر غلط کاموں کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا. لہذا اگر ہم جو ہے بجائے ڈیڈ سی بننے کے لیے بلکہ کیا بنے، جو ہے ہم لیونگ ریور بنے ہیں. ٹھیک ہے، لائف آف ریور. ہمیں ہمارا خدا زندگی کا دریا ہے، جو میٹھے پانی کا دریا ہے. آمین. اور جو خداوند کے حضور میں جو ہے دینے کی تعلیم کو سمجھتے ہیں تو وہ ضرور ان کی زندگیوں کے اندر خدا کی برکت نظر آنا شروع ہو جائے گی. لہذا ہم گیونگ کریں
ٹھیک ہے، جو ریسیور ہے وہ ساتھ ساتھ گیور بھی بنے، جنہوں نے خدا کی برکت کو لیا وہ اب خدا کی برکت کو بانٹنے والے بھی بنے۔ یہ ہر ایک چیز کے اوپر لاگو ہوتا ہے، یہ ایک چیز کے اوپر ہی نہیں لاگو ہوتا ہے۔ آپ کسی بھی شعبے میں جو کچھ آپ نے لیا اور آپ نے اسے نہیں کیا تو پھر وہ بات جو ہے، یہ لو جو ہے وہ خراب ہو جائے گا، وہاں پر جو ہے وہ امبیرسمنٹ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیو، آپ نے برکت لی اور آپ نے ریسیو کیا اور اب آپ کیا بنے؟ گیور بنے۔ آمین۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چرچ میں ہر ایک شخص جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ گیور ہونا چاہیے۔ کیوں گیور ہونا چاہیے؟ کیوں دینے والا ہونا چاہیے؟ کیونکہ انہوں نے ریسیو کیا ہے۔ آمین۔ انہوں نے ریسیو کیا ہے۔ چونکہ اگر آپ نے ابھی تک کچھ ریسیو نہیں کیا ہے تو پھر آپ گیور نہیں بن سکیں گے۔ آمین۔ یہ سائیکل اس کائنات کے اندر یا اس زمین کے اوپر کیوں چالو ہے؟ اس لیے کہ ایک وقت میں اس نے ریسیو کیا تھا اور اس لیے دے رہی ہے۔ آمین۔ خداوند نے اس زمین کے اوپر کہا کہ یہ زمین کیا کرے؟ یہ پھلدار اپنا درخت اگائے، پھر سبزیاں اگائے، پھل اگائے اور جڑی بوٹیاں اگائے، اور اس حکم کے تحت یہ آج تک یہ دے رہی ہے، یہ دے رہی ہے۔ آمین۔ اور اسی طرح سمندر جو ہے مچھلیاں بند نہیں کر رہا، کیونکہ خداوند نے کہا کہ سمندر میں کس بکثر پانی کس بکثر مچھلیاں پیدا کرے، اور آج تک آپ جو ہے سردیوں میں یا مختلف طرح کی مچھلیاں کھاتے ہیں۔ آمین۔ اس کا سبب کیا ہے کہ اب وہ دے رہا ہے، کیونکہ جب اس نے ایک دفعہ ریسیو کیا تھا۔ آمین۔ لہذا اگر کلیسیا نے ریسیو کیا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ دینا ان کا بنتا ہے۔ آمین۔ اگر آپ کی زندگی میں بیج گرا ہے اور وہ پھلدار ہوا ہے تو پھر آپ دینے والے بنیں گے، لیکن اگر آپ کی زندگی کے اندر وہ بیج گرا اور وہ جو ہے وہ پھلدار نہیں ہوا تو پھر تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ گیور نہیں بن سکتا ہے۔ آمین۔ لہذا بننے کے لیے آپ کو جو ہے بتانا ہوگا کہ میں نے ریسیو کیا ہے۔ آمین۔ کیا ہم میں سے ہر ایک کو خدا کی برکتیں نصیب ہوئی ہیں؟ آمین۔ تو اگر آپ کو خدا کی برکتیں نصیب ہوئی ہیں تو آپ جو ہے گیور بنیں گے۔ آمین۔ پولس رسول جو ہے وہ کورنتھیوں کی کلیسیا کو جو ہے وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور وہ جو ہے دینے کے بارے میں نہ صرف اس بات کی حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ آپ دو، بلکہ وہ ایک جو ہے برابری کا اصول بھی بیان کرتا ہے۔ جو ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ خدا نے ایسا کیا ہے، کسی کو زیادہ اور کم کے اندر نہیں رکھا ہے، بلکہ کیا کیا ہے، جس کے پاس زیادہ تھا وہ گھر گیا، اس کا اتنا ہی ہو گیا، اس کا زیادہ نہیں نکلا، اور جس نے تھوڑا جمع کیا اس کا کچھ کم نہ نکلا۔ آمین۔ کسی کا کوئی کام نہیں نکلا ہے، بلکہ برابر برابر ملا ہے۔ آمین۔ خدا نے بنی اسرائیل کو 40 سالوں تک برابری کے اصول میں رکھا ہے، اور ان کو یہ سکھایا ہے کہ ہر ایک شخص جو ہے وہ برابر ہے۔ اگر جو ہے کرنتھیوں کی کلیسیا جو ہے وہ یہودیہ کی کلیسیا کو ہیلپ بھیجتی ہے تو آج یہ دولت مند ہے، لیکن ان کی دولت سے ان کی روحانی ضرورت پوری ہوئی ہے، تو یہ وہ بیلنس ہو گئے ہیں۔ آمین۔ ہم جو ہے کسی کے اس معاملے میں گیونگ اور ریسیونگ کے معاملے میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ایک لا ہے جو بیلنس کرتا ہے، جو برابری کرتا ہے۔ آمین۔ اگر میں کسی کی ہیلپ کرتا ہوں یا میں کسی کی کمی کو دور کرتا ہوں تو میں چونکہ دینے والا ہوں تو میں بڑا بن گیا نہیں، جو ریسیور ہے جس نے ریسیو کیا وہ چھوٹا بن گیا نہیں۔ اس کائنات میں، اس زمین میں، اس آسمان و زمین میں خداوند نے یہ اصول رکھ لیا ہے گیونگ کا اور ریسیونگ کا۔ آمین۔ تاکہ برابری کا اصول ہو۔ آمین۔ تاکہ سارا کا سارا فخر ہمارے خداوند یسوع مسیح کو جائے۔ آمین۔ آپ جانتے ہیں کہ جب گنتی کی کتاب ہے پڑھیں، جب خداوند نے من کو برسایا، خداوند نے کہا ایک خمر جمع کرنا اپنے خاندان کے جو ہے وہ برابر،
وہ جاتے کئی جو تھے لال کی وہ سارا جمع کر کے لے کر آتے تھے، اور کئی تھوڑا جمع کر کے لے کر آتے تھے پیمانہ، ٹھیک ہے، اور وہ بڑے کئی افسردہ ہو کر جب وہ جمع کر کے اپنے گھر واپس لوٹ رہے ہوتے تھے، بڑے افسردہ کر کے آتے تھے، اور جو زیادہ جمع کر کے جا رہے تھے وہ بڑے خوشی نعرے مار کے جا رہے تھے، لیکن گھر پہنچتے جو ہے خدا کیا کرتا تھا، ان کے بیلنس کر دیتا تھا۔ آمین۔ خداوند نے اس کائنات کے اندر اس زمین کے اوپر بیلنس رکھا ہوا ہے۔ یہ دنیا کو نظر آتا ہے کہ امبیلنسمنٹ ہے، نہیں، یاد رکھیے کوئی چیز امبیلنس نہیں ہے، خدا دیکھتا ہے۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ کسی کا زیادہ نہیں نکل سکتا اور کسی کا کم نہیں نکل سکتا ہے، اس لیے گیونگ کیجئے۔ آمین۔ میں گیونگ کے اوپر زیادہ زور دینا چاہتا ہوں تاکہ جو ہے یہ صفت ہے، یہ خدائی صفت ہے، یہ جو ہے گورلی صفت ہے۔ جب آپ اپنی زندگی کے اندر اس کو لیں گے تو پھر آپ جو ہے ریسیونگ کرنے والے بنیں گے، آپ جو ہے پروڈیوس کرنے والے بنیں گے۔ آمین۔ اور یہی اصول جو ہے وہ ابتدائی چرچ کے اندر تھا، برابری کا اصول تھا۔ اور آپ جب ایمان 2 دوسرا باب 44-45 میں ہے، چوتھا باب 32-33 میں ہے، جب پڑھیں تو وہاں پر ایک آیت لکھی ہے، ان میں سب چیزیں مشترک تھی۔ آمین۔ ان میں سب چیزیں کیا تھی؟ وہ مشترک تھی۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے پاس زیادہ ہے، اس کے پاس کم ہے، یہ برابری کا اصول تھا۔ لہذا چرچ کے اندر کسی کے پاس کم ہے یا زیادہ ہے وہ برابر ہو جائیں۔ آمین۔ اور یہ چرچ کے ان ممبران کے درمیان میں خدا کی برکت جو ہے وہ بانٹی جاتی تھی تاکہ وہ ایک ہی طرح کے نظر آنے شروع ہو۔ اور جو شخص یاد رکھیے، جو شخص اس اصول کو اپنی زندگی کے اندر لے لیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ جو ہے گیونگ کرتا ہے وہ زیادہ پڑے گا۔ آمین۔ پریز دی لارڈ۔ اور وہ خدا کے فضل کے اس سپر نیچرل وے کو اپنی زندگی کے اندر دیکھ سکتا ہے کہ کس طور پر خدا کا فضل اور اس کی برکت اس کی زندگی کے اندر وہ کیسے جاری اور ساری رہے گی۔ آمین۔ اور یاد رکھیے اس میں جو چیز انوالو ہے دینے میں، اور وہ جو بائبل نے بتائی ہے، اس میں خوشی ہے، اس میں شادمانی ہے، اور اس میں بوجھ نہیں ہے۔ خدا بغیر ملامت کے دیتا ہے، یہ لکھا ہے خدا کیا کرتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں وہ کسی کو کوئی اس کے پاس آئے تو وہ کہتا ہے کہ اس کو ملامت نہیں کرتا ہے، بلکہ اس کو دیتا ہے، اس میں لاچاری نہیں ہے، اس میں بوجھ نہیں ہے، وہ خوشی کے ساتھ دیتا ہے۔ لہذا دینا، جب آپ دینے والے بنتے ہیں تو آپ خوشی کے ساتھ، شادمانی کے ساتھ، اسپرٹ کے ساتھ جب آپ دینے کی خواہش کو لیتے ہیں تو پھر خدا کی برکت اور اس کی سپر نیچرل پاور آپ کی زندگیوں کے اندر وہ موو کرنا شروع ہو جاتی ہے۔ آمین۔ اور جو ہے لاچاری کے ساتھ دیتے ہیں، اور جو جب بوجھ محسوس کر جب وہ اسپرٹ کے ساتھ دیتے ہیں تو وہ جو ہے وہ سوچتے رہتے ہیں کہ میں نے دیا اور برکت کو حاصل نہیں کیا ہے۔ آمین۔ اور یہ اس سبب سے کہ ایسے لوگ ہیں جو دیتے ہیں اور اپنی برکت کو یا فٹافٹ لینے کی خواہش کرتے ہیں اور وہ حاصل نہیں کر پاتے ہیں۔ یاد رکھیے، میں نیوٹرل ہو کے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ چیزیں جو ہے انٹرنیٹ وغیرہ پر بھی یہ مشہور کہ دینے والا جو ہے وہ غریب ہو رہا ہے اور لینے والا امیر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اصول ہی غلط ہے، ببلیکلی یہ اصول ہی غلط ہے، دینے والا اور ریسیو کرنے والا۔ مثلا جو ہے یہ لیڈرشپ کے حوالے سے یہ بات کہی جاتی ہے، غور سے سنیے، اگر آپ کوئی شخص یا خوشی کے ساتھ بغیر بوجھ کے بغیر لاچاری کے دیتا ہے، اس کی برکت کبھی بھی نہیں مل سکتی۔ آمین۔ یہ یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ اور خداوند نے یہ ہے دونوں کو برابر رکھا ہے، ٹھیک ہے، دینے والا بھی اور جو کم ہے، ٹھیک ہے، دونوں کو ایکولی
برابری کے اصول میں جو ہے وہ چرچ کو استعمال کرتا ہے. آمین. اس لیے عزیز بھائیوں، اگر ہم اپنی زندگیوں کے لیے خدا کی برکت کو ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس اصول کو اپنی زندگی میں لیجئے. اور وہ کیا اصول ہے؟ دینا. آمین. پریز دی لارڈ. کیا ہے؟ دینا. اور خدا نے جو ہے دیا ہے. ہمارا باپ ابراہیم کیا کرتا تھا؟ اس کو سدوم و عمورہ نے آفر کیا کہ تو یہ لے لے. اس نے کہا میں تجھ سے نہیں لوں گا، مجھے خدا دولت مند بنانے والا ہے. آمین. بلکہ اس نے کیا کیا ہے؟ اپنے حصے سے 10واں حصہ خدا ان کو دیا. اس کو جو ہے ملک کی صدر کو اس نے جو ہے یقی جو ہے وہ دی. تو ہمارا باپ ابراہیم جو ہے یہ دینے والے لوگ تھے، اس لیے ان کی دولت جو ہے، ان کی برکت جو ہے قوموں میں مشہور ہے. آمین. پریز دی لارڈ. ایک اور چیز جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں جس سے آپ دینے کی برکت کو سمجھ سکتے ہیں، یا دینے کے ذریعے سے آپ اپنی برکت کو انجوائے کر سکتے ہیں. جو شخص دیتا ہے وہ اپنی برکت کا اظہار کرتا ہے کہ میں بابرکت ہوں اور خداوند نے مجھے دیا ہے. آمین. خداوند نے مجھے کیا کیا ہے؟ دیا ہے. اس نے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یہ اصول رکھا کہ کوئی میرے حضور میں خالی ہاتھ نظر نہ آئے. کیوں؟ کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ میں نے تو بہت دیا ہے، لہذا وہ چاہتا ہے کہ یہ گیونگ کرے. آمین. چنانچہ ہم اس اصول کو اپنی زندگی کے اندر لیں، اور اس کے لیے میں آپ کو ایسے 7 مقامات میں لے کر جانا چاہتا ہوں جو بائبلی یا ببلیکل جو ہے وہ اسپرچل جو ہے وہ پلیسز ہیں، تاکہ آپ جانیں کہ خداوند آپ کی زندگی کے اندر ایسی برکات کو رکھنا چاہتا ہے اور اس طور پر آپ کو بنانا چاہتا ہے. آپ اس بات کا جو ہے اقرار کریں اور اس کے لیے دعا کریں کہ میں اس جگہ کے اوپر رہ سکوں تاکہ اس برکت کو اپنی زندگی کے اندر لے سکوں اور پھر اس پلیس پہ رہتے ہوئے اپنی برکت کو کیا کر سکوں؟ بانٹ سکوں. آمین. اور بڑے مختصر انداز میں ان چیزوں کو آپ تک رکھنا چاہتا ہوں. بائبل مقدس میں 7 spiritual places ہیں جو کثرت کو بیان کرتی ہیں، جو برکت کی کثرت کو اظہار کرتی ہیں. اور کاش ہم اس کے لیے خداوند کے حضور میں دعا کرنے والے ہوں اور اس کا کنفیشن کرنے والے ہوں کہ آپ کی زندگی میں بھی ایسے ہی برکتیں کیا ہو جائیں، وہ کام کرنا شروع ہو جائیں. آمین. پریز دی لارڈ. تو لہذا اگر آپ کی زندگی کے اندر کثرت کی برکت ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ان مقامات میں افزائش نظر آئے گی، ان مقامات پر کثرت نظر آئے گی، وہاں پر فروٹفلنس نظر آئے گی، وہاں پر آپ کو ڈگنیٹی نظر آئے گی، خوبصورتی نظر آئے گی اگر آپ اس جگہ کے اوپر ہیں. اور جب اولڈ ٹیسٹمنٹ میں خدا کے لوگ ان جگہوں کے اوپر رہتے تھے تو ان کی زندگی جب برکت معلوم ہوتی تھی، جو کبھی بھی انہوں نے ان چیزوں کا ایکسپیرینس نہیں کیا ہے. وہ امن اور محافظت میں رہتے تھے اور اپنے دشمنوں سے محفوظ رہتے تھے. اور ان کے پاس کھانے کو وافر تھا، بلکہ وہ پیداوار بھی کرتے تھے، کھاتے بھی تھے اور اس کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ پروڈیوس بھی وہ کرتے تھے. ان کی سرزمین میں جو ہے پانی کی کمی نہیں تھی اور ان کی سرزمین میں خدا کی برکت تھی اور ان کے معاشی بھی شیر اور آسودہ ہوتے تھے. آمین. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ چرچ جو ہے وہ اس بڑی کوشش میں ہے کہ وہ ایسی جگہ بن جائے کہ وہ جو ہے اپنی زندگی سے خدا کی برکت کو دکھائے. اور شاید یہ عدم معرفت ہے کہ ہم ان چیزوں کو نہیں جانتے کہ ہم کہاں پر کھڑے ہیں اور کدھر ہمارا دھیان کہاں پر ہے، تاکہ ہم اپنی زندگی کے اندر برکت کا اظہار کر سکیں. آمین. برکت کو دکھا سکیں. پریز دی لارڈ.
یہ مقامات جو ہیں، یہ جگہیں جو ہیں، وہ آسمان کی کثرت کو زمین پر پیش کرتی ہیں. Praise the Lord. اور جب آپ ان چیزوں کو دیکھیں گے تو آپ حقیقت میں خدا کی برکت کا ایکسپیرینس کرنے والے بن جائیں گے. آمین. اور آپ جب ہم دعا کریں گے اور یہ کہیں گے کہ خداوند یہ جو کثرت کا روح ہے جو ان مقامات پر پایا جاتا ہے وہ میری زندگی کے اندر بھی یا وہ موو کرے. آمین. یہ میں پہلے بتا چکا ہوں، آپ نے ان تمام آگے پیچھے کے سارے سرمنز کو آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ انٹرلنک کرنا ہے تاکہ کیا ہو سکے کہ آپ جو ہے خدا کی برکات کو اپنی زندگی کے اندر بڑے زوردار طریقے کے ساتھ جو ہے وہ ایکسپیرینس کر سکیں. آمین. پہلا مقام جو جس کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں ہے the plain of شارون. شارون کی بات، شارون کا میدان. The fruitfulness of the kingdom of God. آپ کو وہاں پر پھلدار جو ہے وہ میدان آپ کو نظر آئے گا. شارون کا میدان جو ہے وہ جو ہے خدا کی بادشاہی کو، پھلدار بادشاہی کو وہ پیش کرتا ہے. یہ اپنی پھلداری اور زرخیزی کے سبب سے مشہور ہے. اور جب آپ پہلا تواریخ اور اس کے 27واں باب اس کی 29 آیت میں پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور گائے بیل کے گلوں پر جو شارون میں چرتے تھے. آپ اندازہ کر سکتے ہیں گائے بیل کیا کرتے تھے؟ وہ شارون میں چرتے تھے. یسایہ 65 اور 10ویں آیت میں لکھا ہے اور شارون گلوں کا گھر ہوگا. شارون کیا ہوگا؟ گلوں کا گھر ہوگا. لہذا کہ یہاں پر جو ہے گلوں کے لیے چراگاہ تھی، یہاں پر ہریالی تھی. آمین. تو پھر جب آپ جو ہے شارون کے مقام کے اوپر اپنے آپ کو کھڑا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی کے اندر جو ہے فروٹفلنس جو ہے فروٹفل جو ہے آپ نظر آئیں گے. آپ کی زندگی کے اندر زرخیزی نظر آئیں گی. آمین. یسایہ 35واں باب اس کی دوسری آیت میں لکھا ہے اس کو شارون کی زینت دی جائے گی. آمین. یعنی دوسرے الفاظ میں زرخیزی، پھلداری، خوبصورتی اور زندگی بخش یہ وہ مقامات ہیں یہ دی جائے گی ان کو. آمین. لہذا کہ یہ برکت سے بھری ہوئی جگہ ہے جہاں پر مختلف پھول کھلتے ہیں. ہاللویا. اور جو دن کا نظارہ دیکھنے والا ہوتا ہے. اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو شارون کی زینت دی جائے اور خوبصورتی دی جائے جس سے کیا ہو سکے جو دیکھنے والوں کو معلوم ہوتا ہے. بائبل بیان کرتی ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ ہے وہ گلوں کا یہ جگہ ہے. یہاں پر گائے بیل چرتے ہیں. یہ ہریالی جگہ ہے. اپنی زندگی کو یوں دکھائیے، بتائیے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے برکت پھوٹتی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں سے برکت نظر آتی ہے. یہ جگہ ہے جو دیکھتی ہے. آمین. یہاں پر ہریالی یہ دیتی ہے. یہاں پر کھیت ہیں، یہاں پر پھول ہیں، یہاں پر بلوسم ہے. یعنی یہ بلوسم کرتا ہے. یہ زینت یہاں پر پائی جاتی ہے. آمین. خدا چاہتا ہے کہ یہ خوبصورتی ہماری زندگی کے اندر ہو. خدا یہ چاہتا ہے کہ ایسی زینت جو ہے یہ شارون کی زینت ہمیں حاصل ہو. یہ ایسا میدان ہم بن جائیں. آمین. ان سے آپ کو واقف ہوگا کہ ہم یہ کیسے مقامات تھے جہاں پر برکت نظر آتی ہے. ماؤنٹین کرمل. آمین. The beauty and excellency جہاں پر پائی جاتی ہے. وہ کرمل خدا کی بادشاہی کی بیوٹی کو بیان کرتی ہے، اس کی شان کو بیان کرتی ہے. یسایہ 35 میں کہا ہے کرمل کی شان میں دوں گا، کرمل کی زینت. خدا اپنا جلال اور عظمت اس مقام پر رکھتا ہے. یہ پھلدار میدان کو پیش کرتا ہے. اپنے یہ سب بیوٹیز جب آپ غزل و غزلات میں پڑھتے ہیں
ایکسلنسی کو یہ بیان کرتی ہے. اور جب آپ یرمیہ کی کتاب پڑھے باغوں والی زمین، اور یرمیہ میں لکھا ہے کہ کرمل سمندر کے کنارے، آمین، کرمل اپنے ساتھ کاملیت کو پیش کرتا ہے. اور لکھا ہے لیکن میں اسرائیل کو پھر اس کے مسکن میں لاؤں گا اور وہ کرمل اور بسن میں چرے گا. اور بائبل کہا ہے کہ جب کرمل کے اوپر جو ہے ایلیا الیشا لوگ پریئر کرتے تھے، آمین، یہاں پر خداوند سنتا ہے. عزیز بہنوں بھائیوں، یہ مقامات بابرکت مقامات ہیں جہاں پر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ کچھ پھوٹتا ہے. اپنی زندگی کو یوں دکھائیے، اس طور پر بیان کیجئے، اور یہ گیونگ کی جو گیونگ کرتے ہیں ان کی زندگیوں کے اندر ایسے مقامات نظر آئیں گے. یہ بتانے کا مقصد میرا یہ ہے کہ ایک بائبل مقدس میں یہ مقامات میں اتنی کثرت کیوں ہے، اتنی برکت کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پر کچھ پھوٹتا ہے، کچھ یہاں پر دکھتا ہے. آمین، آمین. اور پھر لبنان، the glory of Lebanon. لبنان کو کبھی سنا ہے؟ یہاں پر خوشبودار پھول کھلتے ہیں، خوشبودار جڑی بوٹیاں پائی جاتی ہیں، ٹھنڈی ندیاں ہیں یہاں پر، بے شمار مضبوط اور لمبے درخت پائے جاتے ہیں، آس ببول سوسن. یہ خوبصورت جو ہے وہ لبنان کے اندر جو ہے یہ درخت نظر آتے ہیں. آپ بن سکتے ہیں یہ مقامات، آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مقامات. کیسے، کس طور پر؟ جب آپ اپنی برکت کو دکھائیں گے، شیئر کریں گے، بانٹیں گے، گیور بنیں گے، دینے والے بنیں گے، تو آپ کا مقام کیسا ہوگا؟ شارون کا میدان، کرمل کی چوٹی، ہاللویا، لبنان. آمین. The valley of اکور کی وادی، بائبل مقدس میں لکھا ہے وادی وقور وہ جگہ ہے جہاں خدا کا قہر اسرائیل پر بڑھتا تھا، جب عقل نے خدا کی چیزوں میں خیانت کی تھی. اور یہ اکور کی وادی جو ہے یہ وادی کی سرزمین میں داخل ہونے کا راستہ یہاں سے تھا. آمین. آپ اندازہ کر سکتے ہیں، یوشع کی کتاب 7واں باب 24 سے 26 آیت پڑھیں. لکھا ہے اکور کی وادی بیلوں کے بیٹھنے کا مقام، میرے ان لوگوں کے لیے جو میرے تعریف ہوئے. Praise the Lord. چنانچہ وادی اکور بننا ہے جہاں پر بیلوں کے بیٹھنے کا مقام ہے، جہاں پر برکت آپ کو نظر آتی ہے. بنیے ایسی وادی، Praise the Lord، جہاں پر برکت نظر آتی ہے. ماؤنٹین ہرمون کی چوٹی، ہرمون کا پہاڑ، کوئے ہرمون. غزل میں لکھا ہے لبنان سے میرے ساتھ اے دلہن، تو لبنان سے میرے ساتھ چلیا، امانہ کی چوٹی پر سے، سگیر اور ہرمون کی چوٹی پر سے. اور جب یہ برفانی اوس اس پر پڑتی تھی، یہ بڑا برفیلا یہ ایریا ہے، اور یہ سیرخی جو ہے یہ چٹان تھی، ایسے سیرخی چٹان، ٹھیک ہے. اس کا موازنہ اتحاد کے ساتھ شو ہے، یونٹی کے ساتھ. جب آپ 133 پڑھتے ہیں وہاں پر یونٹی پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر جو ہے خدا کی الوہیت ہے، وہ گاڈ ہیڈ کو یہ پیش کرتی ہے، یہ چوٹی. آمین. اور جب جو ہے اس کی سرد ہوائیں جو ہے وہ صحراؤں کی طرف موو کرتی تھی تو پھر وہ اوس بنتی تھی. اور جو اس کے ہرمون کے نیچے جتنے بھی میدان تھے، اس لیے تو کتاب میں باغوں کا ذکر ہے جہاں پر جو ہے وہ پھولوں کا ذکر ہے، وادیوں کا ذکر ہے. اور اس سارا میدانی علاقہ جب وہ سیراب ہو جاتا تھا اس کی اوس ہی سے، اس ہوا سے جو گزرتی تھی، اور اس سے ساری اوس شبنم جو ہے وہ سارے ایریے کے اندر وہ آ جاتی تھی. عزیز بھائیو، اگر ہم اپنی زندگی کے اندر جو ہے ایسے مقام کے اوپر کھڑے ہو
जाएंगे तो फिर आप ये देखिए कि आपकी ओर से कैसी बरकत रुकू में आती है। ये गिवर्स हैं, ये वो मकामात हैं जो आपको दिखेंगे कि यहाँ से कुछ मूव हो रहा है, ये किसी को फीड कर रहे हैं, ये किसी को दे रहे हैं, ये है खूबसूरती को पेश करते हैं, ये ब्लेसिंग को पेश करते हैं, ये कसरत को पेश करते हैं, ये मामूली को पेश करते हैं, ये ग्लोरी को पेश करते हैं। अजीज भाइयों, ये गिवर्स का हाल होता है। ये मकामात ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये ऐसे नजर आते हैं, ये मशहूर हैं क्योंकि इससे कुछ निकलता है, ये मूव होता है, इससे ओस निकलती है, इससे खुशबू निकलती है, ये बागों का सबब है, ये वादियों का सबब है, ये जो है हरियाली का सबब है। जब आप गिवर बन जाएंगे तो आपका हाल कैसा होगा? आप इन मकामात को अपनी जिंदगी के अंदर से दिखा सकेंगे। Amen? The mountain of Zion, सयून, इसको क्या कहा जाता है? खुदा का पहाड़। हालेलुया, ये दाऊद का शहर, ठीक है, खुदा का शहर, अमन का शहर कहलाता है। इसराइल की हिफाजत का किला था ये, जहाँ खुदा की हुजूरी और उसकी भलाई आपको नजर आती है। और लिखा है, जब आप यिर्मयाह की किताब में पढ़ेंगे, वहां पर लिखा है, बस वो आएंगे और सयून की चोटी पर गाएंगे और खुदा उनकी नेमतों यानी अनाज और मैं और तेल और गाय बैल के और भेड़ बकरियों के बच्चों की तरफ इकट्ठे रवा होंगे और उनकी जान शराब पाक की मानद होगी और फिर वो गमज़दा ना होंगे। ये सयून की चट्टान की पर चोटी की पर ये हाल होता है। आमीन। लिहाजा आप अपनी जिंदगी के अंदर ऐसे मकाम दिखाइए, आप ऐसा मकाम बनिए ताकि क्या हो सके कि आप अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की कसरत को दिखा सके। और ये कसरत, ये मामूली क्यों है? क्योंकि खुदा की तवज्जो इस मुल्क के ऊपर रहती थी, इन मकामात के ऊपर रहती थी और यूं जो ये दे रहे थे, ये क्या कर रहे थे? अपनी बरकत को बांट रहे थे। ये इनकी बरकत रुकती नहीं है क्योंकि इनकी खुदा इनकी पर तवज्जो की हुए है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और फिर कौन है बागे अदन को भूल सकता है? आमीन। जिसका मतलब है कि अदन का मतलब है डिलाइट, खुशी। खुदा आपको बागे अदन की मानद बना सकता है। खुदा जो है जहाँ पर नदियां बहती हैं, जहाँ पर हर तरह की हरियाली है, जहाँ पर फूल कलियां हैं, जहाँ पर जो है फल है, जहाँ पर कसरत है, ऐसे मकामात जो है वो अपने लोगों को वहां पर रखना चाहता है। ऐसे मकामात के अंदर आपको रहना होगा ताकि आपको मालूम हो कि मैं बाबरकत हूँ। ये मकामात ये शो करते हैं कि इनके पास बरकत है, ये मकामात ये शो करते हैं कि इनके पास कसरत है, ये मकामात शो करते हैं कि ये कुछ देते हैं। आमीन। लिहाजा अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर खुदा की इन कसरत को जब वो देखना चाहते हैं तो फिर क्या करना चाहिए है? अपनी बरकत को बांटिए, अपनी बरकत को दीजिए। एक्टिवेट योर ब्लेसिंग बाय गिविंग। जब तक आप गिवर नहीं बनेंगे, जब उस वक्त तक आपकी बरकतें आपकी जिंदगी के अंदर एक्टिवेट नहीं हो सकती हैं। खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियों के अंदर कसरत हो और बरकत हो। आमीन। ईमान की किताब में लिखा है, देना लेने से क्या है? वो मुबारक है। ये मुबारक जगह इसलिए है क्योंकि ये देती हैं। ये मुबारक क्यों कहा जाता है? शारून को क्यों कहा जाता है? खिरमल को क्यों कहा जाता है? लबनान को क्यों कहा जाता है? खिरमल को, सयून को क्यों कहा जाता है? अरमोन को, बाकी हदन की खूबसूरती का और उनकी बरकत का क्यों जिक्र किया जाता है? ये नजर आते हैं। ये एक वक्त में रिसीवर बने थे लेकिन अब से ये गिवर बने हुए हैं। आमीन। अगर हम अपनी जिंदगी के अंदर जो है वो गिवर बनना शुरू हो जाएंगे तो फिर आप देखेंगे कि ये सारी कसरत आपकी जिंदगी के अंदर नजर आना शुरू होगी। क्राइस्ट ने एक बात कही, इस बात में और इन मकामात को अपनी जिंदगी के अंदर देखेंगे और कहेंगे, मैं इस मकाम में रहना चाहता हूँ। आमीन। लूका 6 उसके 38 में कहता है, दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा, अच्छा पैमाना दाब हला कर लबरेज कर
हमारे पल्ले में डालेंगे, क्योंकि जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अजीज भाइयों, खुदा उनके हुजूर में क्या बने? देने वाले। आमीन। क्या कुछ उससे दिया है? आइए आज से ये वादा करें कि खुदावन मैं देने वाला बनूंगा। और फिर दूसरी बात, अगर आप ये समझते हैं कि मेरी जिंदगी के अंदर ये मुकाम नहीं है, ये मुकाम नहीं है, तो फिर दुआ कीजिए कि ये एक्टिवेट हो जाए। आमीन। आइए अपने सिर को झुकाने और दुआ करना शुरू करें। लॉर्ड, शर्मों का मिलान मेरी जिंदगी में एक्टिव कर दे। किरमल की चोटी की बरकत को मेरी जिंदगी में एक्टिव कर दे। लेबनान की जिन्नत, लेबनान की खुशी शादमानी मेरी जिंदगी में एक्टिव कर दे। हालेलुया। मेरी जिंदगी में सयून की बरकत को एक्टिव कर दे। मेरी जिंदगी में हरमून की बरकत को एक्टिव कर दे। मेरी जिंदगी में बागे अदम की बरकत को एक्टिव कर दे। लॉर्ड, मैं गिवर बनना चाहता हूँ। लॉर्ड, मैं देने वाला बनना चाहता हूँ। मेरी जिंदगी के अंदर ये बरकतें ये आना शुरू हो। मेरी जिंदगी में ये कसरत नजर आना शुरू हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे हुजूर में ये इकरार करता हूँ कि मैं एकदम खुदा देने वाला बनूंगा। हालेलुया। बस ये बरकत मेरी जिंदगी में आना शुरू हो जाए। मुझे बाबरकत बना दे, मुझे प्रॉस्पर कर दे, मुझे खुशहाल कर दे, और वो तमाम रुकावटें जो मेरी जिंदगी के अंदर है वो दूर हो जाए अभी और इसी वक्त, अभी और इसी वक्त। हालेलुया। ताकि एकदम जो रुकावट मेरे देने के दरमियान में है वो दूर हो जाए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। मुझे बराबरी के असूल के ऊपर खड़ा कर दे खुदा, ताकि तेरा जलाल ज़ाहिर हो सके। खुदावन, ये मकामात तेरे जलाल को पेश करते हैं, तेरे जलाल के इजहार को पेश करते हैं। मुझे एकदम खुदा इस काबिल कर दे कि मैं तेरे जलाल का बाइस बन जाऊं, तेरे जलाल को जाहिर करने का बाइस बन जाऊं। मैं खुदा जो कुछ तूने मुझे दिया है मैं तेरा शुक्र करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन का शुक्र करें कि अगर आप देने वाले हैं, अगर आप रुके हुए हैं, तो आज से ये वादा कीजिए, खुदावन मैं आज आप देने के जरिए से अपनी बरकत को एक्टिव करूंगा और ये मेरी जिंदगी के अंदर जो है वो काम करेगी। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ ताकि खुदावन की बरकत आपकी जिंदगी के अंदर ठहर जाए, खुदावन की कसरत आपकी जिंदगी के अंदर जोर और तरीके के साथ मूव करे। हालेलुया।